बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive. Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. सीरियन फौज और हयात तहरीर शाम के हेडक्वार्टर पर इसराइली फौज का हमला, दमिश्क में धमाके, स्वेदा में लड़ाई फिर शुरू हो गई। द्रूस कम्युनिटी की ताईद में इसराइली फौज के हमले, नेतन्याहू ने द्रूस सिटीजन से कहा सीरिया जाने की कोशिश ना करें, सरहद पर अफरा तफरी। गाजा में एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भगदड़ में 21 फलस्तीनी जान बहक, अमरीकी इदारे ने कहा हथियारबंद हमास मिलिटेंट्स की वजह से सानिहा पेश आया। गाजा में 24 घंटों में 94 फलस्तीनी जान बहक, हर गुजरते दिन के साथ लाशों के अंबार बढ़ रहे हैं। ट्रंप की वजीर आजम कतर से मुलाकात। इसराइल ईरान के सामने झुकने के लिए मजबूर हुआ, अमेरिका से सीज फायर की दरखास्त की। खामेनेई का खिताब, कहा यहूदी मुल्क ने ईरानी निज़ाम बदलने की कोशिश की। अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों ने न्यूक्लियर डील के लिए ईरान को दिया अगस्त तक का वक्त। मार्को रूबियो की यूरोपीय वजीरों से बातचीत। यूक्रेन में रशिया के हमले, सैकड़ों ड्रोन्स का इस्तेमाल, अमेरिका ने मॉस्को के साथ बिजनेस करने वाले मुल्कों को दी धमकी। बांग्लादेश में लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे के आबाई मकान को ढा दिया गया। क्या पड़ोसी मुल्क में तहजीबी पहचान पर मजहबी पहचान गालिब आ गई। बंगाली माइग्रेंट्स की हरासानी के खिलाफ कोलकाता में मार्च, ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन की मुहिम के खिलाफ किया खबरदार, कहा बंगालियों की कुर्बानियों को भुला दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली फौज ने सीरियन फौज के हेडक्वार्टर पर हमला किया। साउथ सीरिया के शहर स्वेदा में सीरियन फौज के कई ठिकानों पर इसराइली फौज ने ताज़ा हमले किए। इस तरह सीज फायर के ऐलान के बावजूद द्रूस कम्युनिटी की आबादी वाले स्वेदा में लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। इसराइल ने द्रूस कम्युनिटी की ताईद में ये हमले किए हैं। सीरिया की वजारत दिफा ने दमिश्क में बताया कि फौजी हेडक्वार्टर के करीब हमला हुआ है। इससे पहले भी इसराइली फौज ने द्रूस कम्युनिटी की ताईद में हमले किए थे। स्वेदा में द्रूस कम्युनिटी और बदू कबीले के दरमियान पिछले कुछ दिनों से तनाव हो रहा है। हाल ही में सीरियन फौज ने इस मामले में दखल अंदाजी शुरू की थी। इसराइली फौज ने धमकी दी है कि वो सीरिया में द्रूस कम्युनिटी की ताईद में और ज़्यादा हमले कर सकती है। इस दौरान सीरिया के सदारती दफ्तर ने कहा कि स्वेदा गवर्नरेट पर हमला गैर कानूनी है और इसे कबूल नहीं किया जाएगा। इस दौरान स्वेदा में हालिया झड़पों में मरने वालों की तादाद 248 हो गई है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि द्रूस सिटी पर सीरियन फौज ने हमला किया, इसके बाद इसराइल ने मुदाखलत की।
دمشق میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اسرائیل نے سیریا کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر حیات تحریر الشام کا بھی ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ سیریا کے صدر احمد الشرا کی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس تنظیم نے دوسری تنظیموں اور گروپ کے ساتھ مل کر پچھلے سال سیریا میں بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے دروز سٹیزن سے کہا ہے کہ وہ سیریا جانے کی کوشش نہ کریں۔ سرحد پر کئی دروز جمع ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں سیریا جانے کی اجازت دی جائے۔ غازہ میں ایک امریکی تنظیم کی طرف سے چلائے جانے والے ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر میں بھگدڑ مچنے سے کم 21 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے امریکی ادارے کے اس الزام کو رد کر دیا کہ ہتھیاروں سے لیس احتجاجی بھگدڑ کے ذمہ دار ہیں۔ یہ واقعہ چہارشنبے کی صبح خان یونس میں پیش آیا۔ امریکی ادارے نے ایک بیان میں کوئی ثبوت دیے بغیر کہا کہ ہجوم میں شامل بعض لوگوں کی وجہ سے یہ بھگدڑ مچی۔ یہ لوگ ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان کا تعلق حماس سے تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ ادارے کے سٹاف نے ہجوم میں کئی ہتھیار بند لوگوں کو دیکھا۔ چشمدید گواہوں اور عہدیداروں نے امریکی ادارے کے اس بیان کو رد کر دیا۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ ان لوگوں کی موت بھگدڑ اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مدد حاصل کرنے کے خواہش مند لوگوں پر آنسو گیس شیلز فائر کیے گئے۔ غازہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہاسپٹلز میں کم سے کم 94 لاشیں لائی گئیں۔ اس کے علاوہ 252 زخمیوں کو بھی ہاسپٹلز میں لایا گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 58,553 ہو گئی ہے۔ غازہ جنگ کے 649 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانی لاشوں کے انبار بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کی فوجی اور سیاسی مدد کر رہا ہے اور دنیا محض تماشا دیکھ رہی ہے اور یہ کھیل 22 مہینوں سے جاری ہے۔ غزہ کے تازہ واقعات میں رفح میں مدد حاصل کرنے کے انتظار میں کھڑے فلسطینیوں پر بمباری کی گئی۔ اس واقعے میں 9 لوگ ہلاک ہوئے۔ غزہ کے صبرا علاقے میں ایک گھر میں حملہ کیا گیا جس سے 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس کے مواسی میں مسجد حنین کے قریب اسرائیلی حملے میں ایک فلسطینی شہید ہوا۔ نصیرات کیمپ پر بھی بمباری کی گئی جہاں ایک فلسطینی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ بعض دوسرے علاقوں سے بھی حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے وزیر محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی اور غزہ سیز فائر کے بارے میں بات چیت کی۔ اس بات چیت کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ اس دوران مڈل ایسٹ سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے بتایا کہ انہیں قطر میں ہونے والی بات چیت کے تعلق سے امیدیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اس ہفتے کوئی ڈیل ہو جائے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے کہا کہ اسرائیل حالیہ جھڑپوں کے دوران جھکنے کے لیے مجبور ہوا اور امریکہ سے سیز فائر کی درخواست کی۔ تہران میں ایران جوڈیشری کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے خامنہئی نے کہا کہ حالیہ جھڑپوں سے ایران کی فوجی طاقت ثابت ہو گئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایرانی قوم کا جوش اور بیداری اور اتحاد بھی سب کے سامنے آ گیا ہے۔ خامنہئی نے کہا کہ ایران کبھی بھی کمزور فریق کی حیثیت سے بات چیت میں شامل نہیں ہوگا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ دشمن نے ایران کے اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ اس نے ہلاکتوں اور نفسیاتی آپریشنز کے ذریعے بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ خامنہئی نے امریکہ اور اسرائیل پر سخت لفظوں میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دنوں میں امریکہ اور اس کے کتے اسرائیل کے ساتھ ایران کی لڑائی قابل تعریف رہی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسرائیل نے ایران میں نظام حکومت بدلنے کے مقصد سے جنگ شروع کی اور اس کا مقصد اسلامی جمہوریہ کے سسٹم کو کمزور کرنا تھا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کے بیچ یہ بات کہی۔ امریکہ اور یورپی اتحادیوں نے ایران پر نیوکلیئر ڈیل کے لیے اگست کے ختم تک کا وقت دیا ہے۔ حالیہ عرصے میں ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے فارن منسٹرز نے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا کہ ایران کو اگست کے ختم تک کی ڈیڈ لائن دی جائے۔ دیکھو، پاکستان میں مانسون سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ چہارشنبے کو بارش سے متعلق حادثات میں کم سے کم 22 لوگوں کی جان گئی ہے۔ پنجاب میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں پنجاب کے لاہور اور فیصل آباد میں ہوئی ہیں۔ پنجاب صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس دوران بارش کے موسم میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 105 ہو گئی ہے۔ موسم عہدیداروں نے 17 جولائی کو اور زیادہ بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔
عراق کے کردستان علاقے میں 3 آئل فیلڈز پر ڈرون حملے سے تباہی کی خبریں مل رہی ہیں۔ یہ 72 گھنٹوں میں ایسا تیسرا حملہ ہے۔ کرد عہدیداروں نے کہا کہ ایران کی مدد رکھنے والے ملیٹنٹس نے یہ حملہ کیا ہے۔ جن آئل فیلڈز کو نشانہ بنایا گیا ان سے امریکہ کا بھی تعلق ہے۔ رشیا نے کل رات یوکرین کے کئی شہروں میں حملے کیے۔ ان حملوں میں سینکڑوں ڈرونز اور میزائل کا استعمال کیا گیا۔ حملوں سے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا اور کم سے کم 15 لوگ زخمی ہوئے۔ یوکرین ایئر فورس نے بتایا کہ رشیا نے 400 سے زیادہ ڈرونز اور ایک بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ ان حملوں میں خارکیف اور دوسرے شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بعض جگہ ہزاروں خاندان بجلی سے محروم ہو گئے۔ رشیا نے حالیہ عرصے میں یوکرین میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کو وارننگ دی ہے کہ وہ 250 دنوں کے اندر سیز فائر کرے ورنہ اس کے خلاف ٹیرف لگایا جائے گا۔ حالیہ عرصے میں امریکہ نے یوکرین کی فوجی مدد بھی بڑھائی ہے۔ امریکہ نے رشیا سے بزنس کرنے والے ملکوں کو سزا کے طور پر ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے۔ اگر اس دھمکی پر عمل ہوتا ہے تو اس سے انڈیا بھی متاثر ہو سکتا ہے جو رشیا سے تیل خریدتا ہے اور تجارت کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کے ایکسپورٹس پر 100% ٹیکس لگانے کا اعلان کیا اور دھمکی دی کہ رشیا سے بزنس کرنے والے ملکوں پر بھی ایسا ہی ٹیرف لگایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 50 دنوں کے اندر اگر یوکرین جنگ ختم نہیں کی جائے گی تو ان فیصلوں پر عمل ہوگا۔ نیٹو چیف مارک روٹے نے بھی برازیل، چائنا اور انڈیا جیسے ملکوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ رشیا کے ساتھ بزنس کرتے ہیں تو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے امریکی کانگریس میں سینیٹرز سے ملاقات کے بعد یہ بیان دیا۔ نیٹو چیف نے 2 دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی اور یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔ بنگلہ دیش میں لیجنڈری انڈین فلم میکر ستیہ رے کے آبائی مکان کو ڈھا دیا گیا۔ یہ کوئی آئسولیٹڈ واقعہ نہیں بلکہ ایسے دوسرے کئی واقعات حالیہ عرصے میں پیش آئے ہیں اور اس طرح کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے شیخ حسینہ حکومت گرنے کے بعد بنگلہ دیش کی سیکولر قدروں پر سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ عہدیداروں نے بنگلہ دیش کے میمن سنگھ علاقے میں ستیہ رے کے آبائی گھر کو گرانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ کسی وقت یہ گھر ستیہ رے کے دادا اپیندر کشواہا کا تھا جو ایک مشہور رائٹر اور پبلشر تھے۔ ڈھاکہ کے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ سے کہا گیا تھا کہ وہ اس گھر کی حفاظت کرے لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ انڈیا نے بنگلہ دیش سے یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس گھر کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے تیار ہے۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے بھی بنگلہ دیش کی حکومت سے کہا کہ ستیہ رے خاندان بنگالی تہذیب کا پرچم بردار ہے۔ اپیندر کشور بنگالی نشاط ثانیہ کے ایک پلر ہیں۔ فیبروری میں بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا آبائی گھر بھی گرا دیا گیا تھا۔ پچھلے مہینے شہزاد پور میں رابندر ناتھ ٹھاکر کے آبائی گھر میں بھی توڑ پھوڑ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیش کے سماج کی سوچ میں بنیادی تبدیلی آئی ہے اور اب شاید بنگلہ دیش میں تہذیبی پہچان پر مذہبی پہچان غالب آ گئی ہے۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے بنگالی مائیگرنٹس کی ہراسانی کے مسئلے پر کولکتہ میں ایک مارچ میں حصہ لیا۔ بارش کے باوجود انہوں نے کئی لوگوں کے ساتھ مارچ میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ بنگالی بولنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب بہار کے اسمبلی الیکشن سے پہلے وہاں پر جو ایس آئی آر ہو رہا ہے ویسا ہی ایس آئی آر ویسٹ بنگال میں بھی کیا جائے اور ووٹر لسٹ پر خصوصی سرگرم نظر ثانی کی جائے اور اس کے لیے الیکشن کمیشن تیاری کر رہا ہے۔ ترنمول کانگریس لیڈر نے اس سے پہلے الزام لگایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا بی جے پی کی کٹ پتلی بن گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ووٹر لسٹ پر دوبارہ غور چور دروازے سے این آر سی لاگو کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ بنگال میں اگلے سال اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بہار کی طرح ویسٹ بنگال میں بھی ایسی ہی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ جائزہ ووٹرز کے نام ووٹر لسٹ سے نکالنے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے بی جے پی ریاستوں میں بنگالی بولنے والوں کو ہراساں کرنے کے خلاف احتجاج کیا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ بی جے پی کیا سوچتی ہے، یہ لوگ بنگالیوں کو ستا رہے ہیں، انہیں روہنگیا کہہ رہے ہیں۔ روہنگیا میانمار میں ہیں، یہاں نہیں ہے۔ 22 لاکھ غریب مزدوروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں ان مزدوروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنے گھر، اپنے وطن واپس آ جائیں، وہ یہاں یعنی بنگال میں محفوظ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی بنگالی بولنے والوں کو ڈیٹینشن کیمپس میں ڈال رہی ہے۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر نے کہا کہ چیلنج کیا کہ وہ انہیں ایسے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال کر دکھائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا بی جے پی نے بنگالیوں کی قربانیوں کو، بنگالی مجاہدین آزادی کے کارناموں کو بھلا دیا ہے۔
तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी और दूसरे टीएमसी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. सीरियन फौज और हयात तहरीर शाम के हेडक्वार्टर पर इसराइली फौज का हमला, दमिश्क में धमाके, स्वेदा में लड़ाई फिर शुरू हो गई। द्रूस कम्युनिटी की ताईद में इसराइली फौज के हमले, नेतन्याहू ने द्रूस सिटीजन से कहा सीरिया जाने की कोशिश ना करें, सरहद पर अफरा तफरी। गाजा में एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भगदड़ में 21 फलस्तीनी जान बहक, अमरीकी इदारे ने कहा हथियारबंद हमास मिलिटेंट्स की वजह से सानिहा पेश आया। गाजा में 24 घंटों में 94 फलस्तीनी जान बहक, हर गुजरते दिन के साथ लाशों के अंबार बढ़ रहे हैं। ट्रंप की वजीर आजम कतर से मुलाकात। इसराइल ईरान के सामने झुकने के लिए मजबूर हुआ, अमेरिका से सीज फायर की दरखास्त की। खामेनेई का खिताब, कहा यहूदी मुल्क ने ईरानी निज़ाम बदलने की कोशिश की। अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों ने न्यूक्लियर डील के लिए ईरान को दिया अगस्त तक का वक्त। मार्को रूबियो की यूरोपीय वजीरों से बातचीत। यूक्रेन में रशिया के हमले, सैकड़ों ड्रोन्स का इस्तेमाल, अमेरिका ने मॉस्को के साथ बिजनेस करने वाले मुल्कों को दी धमकी। बांग्लादेश में लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे के आबाई मकान को ढहा दिया गया। क्या पड़ोसी मुल्क में तहजीबी पहचान पर मजहबी पहचान गालिब आ गई। बंगाली माइग्रेंट्स की हरासानी के खिलाफ कोलकाता में मार्च, ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन की मुहिम के खिलाफ किया खबरदार, कहा बंगालियों की कुर्बानियों को भुला दिया गया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।